इंडिया अब करेगा रिएक्ट मैदानी तौर पर। तो ग्राउंड जो फाइट है ये दोनों मुल्कों की, न्यूक्लियर मुल्कों की बड़ी खौफनाक हो सकती है। चाइना अगर ग्राउंड उस पर इंटरव्यू किया गया देन इट वुड बी ए वर्ल्ड वॉर। ने कहा चाइना इंश्योर्ड कि दे वर मेड सिटिंग डक्स। डोंट यू थिंक हम पीएफ से क्रेडिट ले रहे हैं? बैडू सैटेलाइट किसका था? चाइनीज का। आप साइबर वॉर बगैर किसी सैटेलाइट के नहीं लड़ सकते, लेकिन आइंदा जंग जो है ये इनऑफिंग है और बहुत जल्दी है। फॉल्ट लाइंस पाकिस्तान इंडिया की जंग के अंदर खत्म हुई हैं टेम्परेरीली। जो हमने यूनिटी देखी है अवाम की और इदारों की, बहुत जल्दी आई बिलीव, एनालिस्ट बिलीव कि वो बहुत जल्दी दोबारा से ख़त्म हो जाएगी। कोई एक नैरेटिव अगर खान साहब की तरफ से बिल्ड होता है तो हम इमरान खान को एक सियासतदान समझ रहे हैं, हम उसी हिसाब से इससे नेगोशिएट कर रहे हैं। हमारे पास इमरान खान को देने के लिए, ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वज़ीर आज़म की कुर्सी, ये कार्ड है इमरान खान के हाथ में, ये उसकी मौत के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है और उसकी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल हो सकता है। ये जितने लोग बाहर बैठे हुए ना इस वक्त, खा मोहित पीरजादा हूँ, खा वो इमरान रियाज हूँ, शहजाद अकबर, ये सारे जो हैं, होता यह है कि एक रियलिटी सिचुएशन पता क्या होती है कि आप धूप में खड़े हों, आपको पता चले कि सूरज कितनी तमाज़त में रखता है। तुम्हें इन मौसमों की क्या खबर मिलती है अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते हैं? तो रसूलुल्लाह की एक हदीस जो है वो साबित हो चुकी है, खराबस हिंद मिन अस्सीन। एक अगली हदीस बड़ी खौफनाक, खराबस हिंद मिन हिंद। आइडियलिस्टिकली स्पीकिंग में फिर वही मेरी बात की, ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं और शायद कोई जुमे के खुतबे में बयान कर रहे हो तो वहाँ पे भी कोई सुनने वाले उनको बड़ी पसंद भी हैं। लेकिन प्रेजेंटली एज ऑफ नाउ ना ये रियलिटी है और ना ही अगले कोई 6-8 महीने साल के अंदर मुझे ये ऐसा कुछ होता नज़र आ रहा है। अमरान अल बैतुल मक़दस खराब अल यसरब, मदीना रहने के काबिल नहीं रहेगा, लोग उसको छोड़ जाएंगे, भाग जाएंगे। अगर कोई आपकी बात ही सुन रहा हो तो उसको तो मायूसी नहीं होगी कि हमने ये कह के कि चूँकि उनका निफाज़ इस्लाम के लिए जंग नहीं है, जहाद कश्मीरियों का और फ़लस्तीनियों का, तो इसलिए उनको जीत हो ही नहीं सकती। तो कश्मीर की मूवमेंट और फ़लस्तीन की मूवमेंट दोनों में एक कदर मुश्तरक है कि दोनों नेशनलिस्ट बुनियादों पर मूवमेंट चली है। अल्लाह का किसी कौम के साथ वादा नहीं है कि मैं उसको नुसरत दूँगा। मौला उमर यही तो कहता था, उसने कहा था अफगानिस्तान गूंद का तालाब है, इसमें कुछ जो घुसता है बाहर निकलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम, बट आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी 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 स्पेशल एपिसोड हेयर एट नार। नार इज़ शॉर्ट फॉर नैरेटिव। अपना प्लेटफॉर्म है, अपनी आवाज़ है, एक नया दौर है। दिस इज़ अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत अरसा काम करने के बाद आई रियलाइज्ड कि आई नीड टू हैव समथिंग ऑफ माई ओन, जहाँ पे मैं आपके साथ कैंडिड और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कर सकूँ। एंड इट्स गोइंग टू बी टू वे। आई वुड लिसन टू यू एज़ वेल एंड सिर्फ अपनी बातें सुनाऊंगा नहीं। बहुत ज़्यादा ख़ास लोग मेरे पास आएंगे यहाँ पे अपने एनालिसिस से हट कर। एंड टू बिगिन विद आई हैव द वन द ओनली ओरिया मकबूल जान विद मी। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेहरबानी, नवाज़, शुक्रिया बहुत। आज वालेकुम अस्सलाम। नार की पहली एपिसोड है और आप यहाँ पे मौजूद हैं एक दफ़ा फिर से। एंड आगाज़ करेंगे आपकी कैंडिड ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन से। पूछेंगे पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर हुई, जिसका आगाज़ हुआ, जिसका प्रेजेंटली सीज़ फायर चल रहा है, हाउ डू यू सी इट? देखिए, ये सीज़ फायर बड़ा टेम्प्रेरी है। इस वक्त पूरी दुनिया ये समझ रही है कि इसका रिएक्शन कहीं ना कहीं आएगा। जेरूसलम पोस्ट ने अगले दिन जो उस वक्त आर्टिकल लिखा था वो बड़ा एनालिटिकल था। उसने लिखा था कि जो इस वक्त वॉर टेक्नोलॉजी है उसको एक चैलेंज हुआ है, ठीक है, फ्रॉम चाइना। और वॉर टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त जैसे कहते हैं अपने आप की सर्वाइवल की जंग करेगी और इंडिया जो है अपने नैरेटिव की जंग करेगा। तो ये दोनों जो हैं एक साथ मिल जाएंगे और बहुत जल्द कहीं ना कहीं सूरत पेश पैदा आ जाएगी। दोबारा इंडिया जो है, इंडिया अपने उसको बचाने के लिए और वॉर टेक्नोलॉजी को थोड़ी देर लगेगी। उसकी एक वजह यह है कि इस वक्त जो चाइना की हेजेमनी आ गई है स्काई के ऊपर, नंबर 1 के 300 एवैक्स थे उनके, 39 के 40 के करीब उनके पास राफेल्स है। इसको उसने टोटली अपने सिस्टम से जैम कर दिया एंड दे वर मेड सिटिंग डक्स। फिर उन्होंने PL-15 अपना जो मिज़ाइल है वो पाकिस्तान को दिया, जो कि वो खुद ही यूज़ करते थे। उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, उन्होंने 5 उनके जहाज़ गिरा दिए। फिर उसने अपना जो बेडू सिस्टम है वो पाकिस्तान को दिया और वो बेडू सिस्टम जो है वो 47 कंस्टलेशन का बना हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम। वो ओवरलोडेड नहीं है। मैं और आप गूगल इस्तेमाल करते हैं, ओवरलोडेड है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, जॉर्ज W. बुश भी कर रहा था और आजकल ट्रंप भी करता है। उसको क्रॉस करके आप उसको एक पेड लेवल पे लेके जाते हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड लेवल। लेकिन सेटेलाइट तो वही रहते हैं ना,
تو لوڈ آف ورک تو چائنا میں زیادہ تر پاکستان ہے، کوریا ہے، چین ہے، تو اس کے اوپر اس کو اسی لیے اس نے وہ ساری الیکٹرانک کنورسیشن جو ہمارے اس نے سنائی تھی اورنگزیب صاحب نے، وہ وہیں سے انہوں نے لی ہوئی تھی. تو ایک تو حیران و پریشان کر دیا، ناٹ اونلی دی امریکن ٹیکنالوجی بلکہ دی یوروپین ٹیکنالوجی، اس میں رافیل آتے، رشین آلسو S-400 جو ہے وہ رشیا کی ٹیکنالوجی، وہ بھی چیلنج ہوئی ہے. کیونکہ رشین ٹیکنالوجی پہلی دفعہ چیلنج ہوئی تھی صدام حسین کے بعد، ساری رشین ٹیکنالوجی تھی، اور اس کی جنگ کروائی گئی تاکہ اس کو دیکھیں کیا صورتحال ہے. کیونکہ امریکہ کے پاس سب کچھ تھا، وہ جو شاہ ایران نے دیا ہوا تھا، خمینی اس کو یوز کر رہا تھا. پھر خمینی کو آپ کو یاد ہوگا کانٹراس کا ایک بہت بڑا آیا تھا، افیئر آیا تھا، بہت زیادہ اسکینڈل آیا تھا کہ اس کو اسرائیل سے پرزے پہنچائے گئے تھے اور امریکنس پہنچاتے تھے ایران کو اسرائیل کے تھرو، اور اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات پتہ نہیں کیسے تھے. اب حالت یہ ہے کہ وہ تو ریئیکٹ کریں گے، انڈیا اب کرے گا ریئیکٹ میدانی طور پر، ٹھیک ہے، گراؤنڈ فورسز میں. کیونکہ گراؤنڈ فورس میں نہ تو آپ کسی کی کلاشنکوف کو سیٹلائٹ سے روک سکتے ہو چلنے سے، نہ آپ ٹینک کو روک سکتے ہو سیٹلائٹ چلنے سے، نہ آپ میڈیم آرٹلری کو روک سکتے ہو سیٹلائٹ چلنے سے. اور آج کی جو BBC کی رپورٹ ہے، وہ دونوں جگہوں پہ گئے ہیں، دونوں کشمیر کی طرف، اور وہاں پر ان کو نظر آیا ہے کہ دونوں طرف وہ آپس میں کراس بارڈر فائرنگ سب کچھ ہو رہا ہے ہر چیز، اور اس میں وہ اپنی گین بھی کریں گے، ہم بھی گین کرنے کے موقع کو آپ کو بھی گین. تو گراؤنڈ جو فائٹ ہے یہ دونوں ملکوں کی، نیوکلیئر ملکوں کی بڑی خوفناک ہو سکتی ہے. کیونکہ گراؤنڈ جو ملک فائٹ ہے اس کے اندر وہ تو آپ آ کے چپ کر کے بیٹھ گئے نا، ایک آپ نے فتح کرنے جو ہمیں شکر بھی بنا لیا. لیکن گراؤنڈ جو ہے وہ ٹھک 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 چلتی رہتی ہے. حماس 2 سال سے گراؤنڈ، لیکن حماس گوریلا ہے، گوریلا کی جنگ لمبی چل سکتی ہے. کیونکہ گوریلا کی نہ کوئی یونیفارم ہوتی ہے، گوریلا کا نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، گوریلا کا نہ کوئی GHQ ہوتا ہے، گوریلا کا نہ کوئی کور ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، گوریلا کے نام مورچے ہوتے ہیں. وہ اپنے حساب سے حملہ کرتا ہے. وہ ویتنام میں چلتی رہی بڑا عرصہ، افغانستان میں چلتی، لیکن بارڈر فورسز، انٹرنیشنل بارڈر فورسز جو ہے اس کو انٹروین کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اس میں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ان کا یہی ہے کہ وہ اپنا گلگت بلتستان اور اس علاقے کے اندر انٹر کر جائیں، اور چائنا کا یہ ہے کہ اس کو کیسے روکتا ہے اور چائنا کیسے انٹروین کرتا ہے. کیونکہ چائنا اگر گراؤنڈ اس پہ انٹروین کیا گیا کہ دین اٹ وڈ بی اے ورلڈ وار. دین اٹ ول بی اے ورلڈ وار. اس کے اوپر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے ابھی ایک چیز بولی، آپ نے کہا چائنا انشورڈ کہ دے ور میڈ سٹنگ ڈکس. یہی چیز آپ نے کوٹ بھی کی، آپ نے پہلے اس کے اوپر آپ نے انالیسس بھی دیا کہ اٹ واز اے چائنیز جنہوں نے ساری جو سائبر وارفیئر جام کیا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہم PF سے کریڈٹ لے رہے ہیں؟ ایک چیز میں کیوں کوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میری ایئر کوموڈور صاحب سے بات ہوئی، خالد چشتی صاحب سے. ہی سیڈ کہ آئی وینٹ اوور دیئر اینڈ آپریشن روم کے اندر میں نے جا کے 20-25 سال کے نوجوان دیکھے پاکستان ایئر فورس کے، جو کہ سارے پروسیس کو اون کیا، جنہوں نے ہو انشورڈ کہ ہم نے سائبر وارفیئر کو ون کرنا ہے اینڈ ہم نے جام کرنا ہے. اٹ واز ناٹ دا چائنیز، یس دے پلیڈ اے رول، بٹ یہ سارا پاکستان ایئر فورس کے 20-25 سال کے نوجوانوں نے کیا. کس کے ذریعے؟ بیڈو کے ذریعے. بیڈو سیٹلائٹ کس کا تھا؟ چائنیز کا. آپ سائبر وار بغیر کسی سیٹلائٹ کے نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے، آپ جہاں پر بیٹھ کے ان کو جیم نہیں کر سکتے. آپ کو سب سے پہلے انہوں نے ان کو دیا نا، میں نے آپ سے بتایا نا کہ انہوں نے ان کو دیا ایکسیس دیا. اور ظاہر بات ہے صرف آپ کریڈٹ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ بغیر انسان کے تو کچھ نہیں ہوتا نا. سیٹلائٹ ہے، تو اگر اس کو یوز کرنے والے صحیح نہ ہوں، اور چونکہ بہت عرصے سے ٹریننگ دے رہے تھے، بہت عرصے سے GF تھنڈر جب پاکستان کو دیے گئے ہیں، تو میں گیا تھا کامرا جہاں وہ بنتے ہیں، تو اس میں انہوں نے R&D شیئر کی تھی. چائنا کنجوس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویکس دیا جاتے ہیں، F-16 35 دیے جاتے ہیں، اس میں ایک R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ شیئر نہیں کی جاتی. انہوں نے شیئر کی تھی، پاکستان نے کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے اس کے اندر. تو ایک بات یہ دیکھیں کہ آپ نے ان کا بیڈو یوز کیا، ان کا آپ کا PL-15 یوز کیا، آپ نے وہی سارا کچھ یوز کیا نا، ورنہ تو آپ نتھنگ. 83% آف پاکستان آرمز آر پرچیز فرام چائنا. چائنا کا 63% اسلحہ ہم خریدتے ہیں. یعنی چائنا جو بناتا ہے، اگر اس نے 100 پیس بنائے، 60 پیس ہم خریدتے ہیں، بلکہ 63 پیس ہم خریدتے ہیں. باقی یا وہ بنگلہ دیش کو بیچتا ہے، یا وہ میانمار کو بیچتا ہے، یا 1-2 چھوٹے اور ملک، باقی تو کوئی خریدتا نہیں اس سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ ٹیکنالوجیکل مائٹ ہے، یہ فزیکل مائٹ نہیں ہے. نو باڈی کراس دا بارڈر. نہ کسی جہاز نے کیا ہے، نہ کسی اور نے کیا ہے. پرسنلی صرف ڈرونز ان کے آئے ہیں، وہ اگلے دن آئے ہیں. وہ بھی اسرائیل نے اپنی ہیجمنی دکھانے کے لیے ان کو بھیجا کہ اسپائی ڈرون بھیج دو، اور کچھ دن مار دیں گے، کچھ ضائع ہو جائیں، کچھ ہو جائیں گے.
کسی انسان نے بارڈر کراس نہیں کیا، نہ وہاں سے نہ یہاں سے بھی وہ ادھر گئے، وہ بھی یہاں تو. لیکن اب جو جنگ ہوگی وہ بارڈر کی ہوگی، اور وہ جنگ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں دو بدو لڑائی، کیونکہ انڈیا کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ وہاں تو اس کی شکست ہے. چائنا کے ساتھ دو بدو لڑائی لڑ کے اس نے دیکھ لی، جلوان لیک اور یہ وہ سب ہار گیا. 1000 اسکوائر کلومیٹر انہوں نے لے لیا، وہ لیک بھی ان سے لے لی، سب کچھ لے لیا. اور انٹرنیشنل باؤنڈری بھی انہوں نے، انٹرنیشنل رول جو ہے نا وہ ہے کہ فائر نہیں ہونا چاہیے. جو چائنیز نے نا پتھر مار کے مکے مار کے کچھ 26 انڈین مار دیے تھے، اور انہوں نے تو لے لیا سارا کچھ. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر بارڈر کرتا ہے تو کیا چائنا اب گلگت بلتستان کے علاقے کو، جو سیاچین کے کونے پہ وہ چائنیز علاقہ ہے جو ہم نے چائنا کو دے دیا تھا، جو ان کے پاس ہے، اس سے اکسائی چین کا علاقہ چلا، اس سے لداخ کی باؤنڈری، تو کیا چائنا انٹروین کرے گا اس کو سیو کرنے کے لیے دو بدو لڑائی کے لیے؟ یا اگر نہیں کرتا تو چائنا جو ہے وہ انڈین ٹینکس کو، انڈین آرٹلری کو ڈسٹرائے کرنے آئے گا، اس کی بوفورس ٹینکس کو ڈسٹرائے کرنے آئے گا، یا ہمیں دے گا تو ہم اس کو ڈسٹرائے کریں گے، ایئر فورس یوز کریں، پھر ایئر فورس یوز کریں گے تو پھر وہ اور طرح کی تو. لیکن آئندہ جنگ جو ہے یہ ان آفنگ ہے اور بہت جلدی ہے. اور دو بدو لڑائی کی ایک بات یاد رکھیے، ایریل لڑائی 10,000 لوگ آپ کے خلاف ہوں، 90% پبلک بھی خلاف ہو، آپ نے ایریل لڑائی لڑنی ہے، آپ جیت سکتے ہیں. لیکن گراؤنڈ لڑائی کے لیے آپ کو قومی یکجہتی کی بہت ضرورت ہے. ڈو یو تھنک ہمارے پاس قومی یکجہتی اس میں آئی تھی، اس انڈین کانفلکٹ میں، یا نہیں آئی تھی؟ اس کے بعد بلٹ اپ ہوا نا، کانفلکٹ آیا چھوڑ. دیکھیں یا آپ کے ہوئے نیٹ ورک سے، سوشل میڈیا پہ، یا اوپر. لیکن جس وقت آپ ریسنٹ آتے ہیں نا، جب قوم کو یکجا کر کے آئی تو ہوتی تو ہے، یقیناً ہوتی ہے. کون اپنے گھر کو آگ لگتے دیکھ سکتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں. آتی تو ہے لیکن اس کے لیے بہت ضرورت ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی، ریڈی والا، دوسرا تیسرا جو ہے، اس کو امن چاہیے ہوتا ہے، سکون چاہیے ہوتا ہے، اطمینان چاہیے ہوتا ہے. اور یہ باؤنڈریز اس وقت کراس ہوتی رہی ہیں سینچری سے. ادھر سے بابر آ رہا ہے تو اس سے پہلے الیگزینڈر آ رہا ہے، تو ہنز آ رہے ہیں، تو کشانز آ رہے ہیں، تو چائنیز آ رہے ہیں، اینکلو پارتھینز آ رہے ہیں، تو انڈو پارتھینز آ رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیا. تو اس کے ہوتا یہ ہے کہ نارملی جنگیں فوجیں لڑتی تھیں اور وہ اس کے بعد کسی نہ کسی سپورٹ کے پھر وہ سرنڈر کر جاتا. پوری قوم کو تیار کرنا، سب کچھ کرنا، اس کے لیے آپ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، یکجہتی کے لیے وہ بہت ضروری ہے. لیڈرشپ کی آپ نے بات کی، ڈو یو تھنک کہ جنگ کے اوپر واپس میں لے کے آؤں گا، لیکن سنس آپ نے لیڈرشپ کی بات کی کہ ضرورت ہوتی ہے، اسی کے اندر نام عمران خان کا آتا ہے. ڈو یو تھنک دس وار ود انڈیا ہیز گیون این اوپننگ، ایک دروازہ کھلتا نظر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہ ان کو فیس سیونگ ملے، اور عمران خان صاحب کو بھی کہ وہ بھی کسی طریقے سے مذاکرات کر سکیں، دونوں کے لیے؟ دیکھیے عمران خان 2 سال سے جیل میں ہے. میں ایک عمر سول سروس میں گزاری ہے. ہم عمران خان کو ایک سیاستدان سمجھ رہے ہیں، ہم اسی حساب سے اس سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس عمران خان کو دینے کے لیے، آفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. وزیر اعظم کی کرسی وہ نہیں چاہتا، وہ لے چکا ہوا ہے. دیکھیں نا، آپ کے نیگوسیشن شروع ہوئے ایوب خان سے. اس نے کہا میں آپ کے خلاف یہ کیسز کروں گا، ایبڈو دے دو. انہوں نے دستخط کی، ہم 5 سال کے لیے نہیں بولیں گے، بند ہو. بڑے بڑے لوگ تھے مسلم لیگ کے، جس میں خواجہ خیر الدین سے لے کے حسین شہید سہروردی سے لے کے عبدالرب، کون تھا اس میں، خان عبدالقیوم چپ کر کے بیٹھ گئے، ولی خان، چلی خان، سب بیٹھ کے تھے. پھر اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ دوسری دفعہ بھٹو نے جب بند کیا تھا، وہ بڑے لوگ تھے، ولی خان کو بند کیا، حیدرآباد سازش کیا، نیب پہ پابندی لگائی. آپ عطا اللہ مینگر، خیر بخش مری، غوث پاک ضیاءاللہ نے ان کو رہا کیا، نیگوسیشن کی. انہوں نے کہا جی یہ صورتحال ہے، ہم بھٹو کی دشمنی کی صورتحال اس طرح کی، ہمیں سب برا کی. نیگوسیشن ہوئی. عطا اللہ مینگر صاحب لندن چلے گئے، خیر بخش مری سب وہاں چلے گئے، باقی بزنجو صاحب یہاں الیکشن لڑتے رہے. ولی خان جو تھا وہ ساتھ ہو گیا، یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ اپنا ایک خون کیا کہتے ہیں، ایک قبر ایک ہے. آپ نیگوسیشن کی نا، آپ نے بے نظیر سے نیگوسیشن کی، کہا ہم تمہیں الیکشن لڑنے دیں گے، ہم تمہیں پالیٹکس میں آنے دیں گے، ہم تمہیں یہ کریں گے. پہلی دفعہ جب اس کو کیا
تم ہمارے 2 بات مان لو، صاحبزادہ یعقوب علی خان کو رکھ لو اور نویہ جعفری کو، اس کو وزیر خارجہ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں وزیر اعظم بن جاتی ہوں. نواز شریف کو پہلی دفعہ آپ نے کیا، آپ نے نیگوسیشن کی، جب دوبارہ اس کو لے کے اس نے کہا میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا. دوبارہ جب وہ اس نے باہر جانے کی نیگوسیشن کی، آپ نے کہا 10 سال تک پالیٹکس میں. عمران خان جو ہے ان ساری چیزوں سے اب صورتحال میں آپ پاس بیٹھا ہوا. نہ اس کو اولاد کے لیے کوئی ایک مستقبل سیکیور کرنا ہے، نہ اس کی کوئی ایسی فیکٹری ہے کہ جس کو آپ قبضہ کر لیں گے تو وہ اتفاق کے بزنس نہیں چل سکے گا یا شوگر مل نہیں چل سکے گی، نہ اس کی کوئی ایسی پارٹی کی اندر کوئی ایسے ان روڈ کی صورتحال ہے کہ اس کی پارٹی کے اندر کل کو حمزہ شہباز یا بلال بھٹو کے لیے راستہ نہیں نکل گیا. تو عمران خان کو میکسیمم اس نے پاکستان میں اچیو کرنا تھا وزیر اعظم، وہ اچیو کر چکا ہوا ہے. آپ کو اللہ میاں کی تو پوسٹ نہیں دے سکتے. تو عمران خان کو آپ کو ایک اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا، آپ کو نیگوسیشن سے باہر نکل کے ڈیل کرنا پڑے گا. ورنہ کیونکہ آپ میرے پاس، میں اگر چلا جاؤں بحیثیت وزیر اعظم مجھے لگا دیں یا کچھ اور لگا دیں، تو میرے پاس عمران خان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ اگر بنی گالا جاتا ہے تو یہ مجھے دے رہا ہے، وہ اگر خاموش ہوتا ہے تو یہ مجھے دے رہا ہے، وہ اگر کسی جگہ پہ اپنا کہتا ہے کہ میں انگلینڈ چلا جاؤں تو یہ مجھے عطا کر رہا ہے، میں اس کو کیا دے رہا ہوں اس کے بدلے میں، جس کو وہ مانتا نہیں. اس کا ایک راستہ ہے صرف، اور یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم. پاکستان کی عدالتوں کو آزاد کر دو مکمل طور پر. لیٹ ہم فائٹ اس کورٹ کیسز ان دا کورٹ، لیٹ دی نواز شریف آلسو فائٹ دا کیس ان دا کورٹ، لیٹ دی زرداری فائٹ دا کیس. آپ اس کو آزاد کر دو. ایک تو پاکستان میں عدل کی حکمرانی ہو جائے گی. کیونکہ ہوتا کیا ہے، آپ جب ایک جج سے سیاسی کام کراتے ہو نا، ایک سیشن جج سے سیاسی لوگوں کی ضمانت، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے بدجانتی کر رہا ہوں، تو پھر اس کو قاتل سے پیسے لینے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کو چور سے پیسے لینے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کو اغوا کار سے پیسے لینے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے پھر کرندے، کیونکہ اس کی شرم و حجاب آپ نے توڑ دے. ایبسولوٹلی. تو آپ نے پورا جوڈیشل سسٹم اس لیے تباہ برباد. ایک ہی راستہ ہے، اس کو صرف جا کے یہ کہہ دیں ہم نے عدلیہ سے ہاتھ اپنے اٹھا لیے ہیں، ہم کسی طور پر بھی انڈیپینڈنٹ. اور اگر اس کے بعد عمران خان قصوروار ہوتا ہے اور پبلکلی، تو عمران خان کی عزت خود ختم ہو جائے گی. لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ قصوروار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے جتنے کیسز بنائے ہوئے ہیں وہ میں بحیثیت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میں سمجھتا ہوں وہ بیس لیس کیسز ہیں. ایبسولوٹلی. اگر کیسز بیس لیس ہیں تو ہم یہ بھی، میرے خیال ہے کسی آئیڈیل ورلڈ میں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو جائے. ریئلسٹکلی اسپیکنگ پاسبل نہیں ہوگا. دنیا میں جہاں پر بھی معاملات بہتر ہوئے ہیں وہاں عدلیہ آزاد ہوئی ہے. چرچل جنگ شکست کے قریب آ گیا تھا انگلینڈ، پورا لندن تباہ ہو گیا تھا، ہٹلر کے بام گرتے تھے. تو چرچل ریڈیو BBC ریڈیو سے نکلا تو صحافیوں نے گھیر لیا. اس نے کہا کہ ہم تو جنگ ہار رہے ہیں. اس نے کہا ہم جنگ ہار نہیں سکتے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کیا برطانیہ کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ اس نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کی ایک ہی ڈیوٹی لگائی، کوئی دوسری ڈیوٹی نہیں. ارسل رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا نشانیاں دے کے، اور ماہم الکتاب، ان کو کتاب دے دے کی، والمیزان، اور عدالت کی میزان عدل کرنے. کس لیے؟ یقوم الناس بالقسط، لوگوں کے درمیان عدل کرے، انسانوں کے درمیان عدل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیر کی توقع ہی نہیں کہ جہاں ایک عام آدمی جو ہے وہ انصاف ڈھونڈنے کے لیے کسی اس کو بڑے لوگ صاحب حیثیت لوگ اس کو انصاف مہیا نہ کریں. تو یہ کرکس ہے. بالکل ٹھیک ہے. کنفیوشس نے ایک جگہ گاؤں میں گیا تو اس نے وہاں غربت تھی، باقی ساری چیزیں تھیں. ایک عورت بڑھیا اس کو ملی، اس نے کہا کہ مجھے ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، بڑا مسئلے ہیں، اور یہاں پر دشمن بھی ہے، جنگ ونگ والا خطرہ بھی ہے. تو اس نے کہا تم ساتھ والے پڑوس میں کیوں جاتے ہو؟ وہ جو دوسرا راجہ ہے جو بھی تھا، اس نے کہا وہ راجہ انصاف نہیں کرتا جہاں کا راجہ انصاف کرتا ہے. تو کنفیوشس نے کہا تھا کہ کسی بھی ملک کی سروائیول کے لیے انصاف بہت ضروری ہے، اس پہ آپ کو آنا پڑے گا. آپ کو نہیں آئیں گے تو رسول اللہ کی ایک حدیث جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہوئی ہے، خرابس
ہند من السین، انڈیا کو چین جو ہے برباد کرے گا، تباہ کرے گا، خراب کرے گا، ہلاک کر دی، کسی قابل نہیں چھوڑا انڈیا کو. لیکن اگلی حدیث بڑی خوفناک ہے، خراب السندھ من الہند، یہ میرا علاقہ جو سندھ ہے اس کے اندر انتشار خلفشار جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے آئے گا. اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، صرف عدل قائم کرنا. کوئی شخص اس بات پہ نہ ڈرے کہ چونکہ میں نے ایک باس کو سیکٹری کو ناراض کر دیا ہے اس لیے مجھے انصاف نہیں ملے گا، میں نے اپنے آئی جی کو ناراض کر لیا ہے، میں پولیس کا سپاہی ہوں، مجھے انصاف نہیں ملے گا. میں فوج میں میجر ہوں، میں نے چیف کو ناراض کر لیا ہے، مجھے انصاف نہیں ملے گا. میں ایک عام ریڈی والا ہوں، میرا اٹھا کے مجھے اسٹیٹ میری سامان الٹ دیتا ہے، مجھے انصاف نہیں ملے گا. یہ جو کیفیت، اور یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ ہائر عدلیہ کو پولیٹیکل انفلوئنس سے باہر کرتے ہیں، جب وہ کہتی ہے کہ اب میں نے شہباز شریف کے وزیر اعظم کی بات نہیں ماننی، عمران خان بحیثیت وزیر اعظم اس کی نہیں بات ماننی. وہ خان صاحب نے بھی اپنے زمانے کے اندر عدلیہ کو خاصا زیر بار کرنے کی کوشش کی. بہت خان صاحب کے خطائیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یا پھر ہم نے بے نظیر نے بھی، کس نے پاکستان کی عدلیہ کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کی؟ خواہ وہ ضیاء الحق تھا، خواہ وہ بے نظیر تھی، خواہ وہ نواز شریف تھا، خواہ وہ عمران خان تھا، سب نے فتح کیا. یہی اس ملک کی اصل میں بیسیکلی خرابی کی وجہ ہے. ایسا ہی رہا ہے کہ ہر کسی نے وہی ایکسپلائٹ کیا نظام کو جو بھی پاور میں آیا. آئیڈیلسٹکلی اسپیکنگ میں پھر وہی میری بات کی یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں، اور شاید کوئی جمعے کے خطبے میں بیان کر رہے ہوں تو وہاں پہ بھی کوئی سننے والے ان کو بڑی پسند بھی آئیں. لیکن پریزنٹلی ایز آف ناؤ نہ یہ ریالٹی ہے، اور نہ ہی اگلے کوئی 6-8 مہینے سال کے اندر مجھے یہ ایسا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ آزاد ہو جائے. تو اگر اگلے 6-8 مہینے سال کے اندر عدلیہ آزاد نہیں ہو رہی تو جو فالٹ لائنز پاکستان انڈیا کی جنگ کے اندر ختم ہوئی ہیں ٹیمپریریلی، جو ہم نے یونٹی دیکھی ہے عوام کی اور اداروں کی، وہ بہت جلدی آئی بلیو، اینالسٹ بلیو کہ وہ بہت جلدی دوبارہ سے ختم ہو جائے گی. کوئی ایک نیریٹو اگر خان صاحب کی طرف سے بلڈ ہوتا ہے تو ہینس دا ریزن، ہینس دا نیڈ کہ دس از دا رائٹ ٹائم جہاں پہ گریٹر نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہاتھ ملا دیا جائے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1965 میں آپ نے جنگ جیت لی، آپ نے اس نیریٹو کی بنیاد پہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے اپنا امیج ٹھیک کرنے کی کوشش کی. آپ نے ایک امیج بنایا کہ اگر اس وقت فاطمہ جی نہ ہوتی تو ہم جنگ ہار جاتے ہیں. لیکن بھارت نے اس جنگ سے ایک نیریٹو سیکھا کہ ہم پاکستان کی فالٹ لائن ہے اس کو کہاں تباہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگرتلہ سازش کیس ہوئی، مجیب الرحمان گرفتار ہوا، سب کچھ ہوا. ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں سکے کہ ہم تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. مشرقی پاکستان کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو، امپورٹنٹ نہیں ہے. قدرت صاحب نے لکھا کہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اب مشرقی پاکستان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا. ایوب خان اور یہ لوگ کہا کرتے تھے یہ 5-5 فٹ کے جو لوگ ہیں یہ ہمیں آ کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں 7 فٹ کے برے لگتے ہیں. حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ پنجاب میں 1849 میں جب رنجیت سنگھ کی فوج کو جن لوگوں نے شکست دی تھی وہ یہی 5 فٹ کے بنگالی اور مدراسی تھے، مار مار کے چیلیاں والا لے گئے تھے ان کو. بیوروکریٹ جو تھے، میں جانتا ہوں میرے ساتھ وہ کام کرتے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم چٹاگانگ میں جاتے ہیں، یہ لاہور میں پوسٹنگ کرتے ہیں. پھر ان کو بنگالی سیکھنی ہوتی تھی، ان کو اردو آسان تھی سیکھنی، بنگالی سیکھنی مشکل تھی. پھر وہ ٹیلنٹڈ تھے، پہلے 10-15 میں آ جاتے تھے وہ، تو یہ انہوں نے بھی خاص طور پہ سوچا کہ بس ٹھیک ہے سب کچھ. پھر 65 میں انہوں نے مشرقی پاکستان کا دفاع نہیں کیا. وہ کہتے کہ جی وہاں سے ہم دفاع کریں گے، وہ کہتے ہمیں تو اکیلا چھوڑ دیا. وہ ایک فیلنگ آئی جس کو ہم نے ایڈریس کرنے. یہی وجہ ہے 6 سال کے اندر امریکہ اور انڈیا نے آپ سے بدلہ لے لیا، مشرقی پاکستان آپ کا چلا گیا. پھر آپ نے اس کے بعد بھی نہیں سوچنے کی کوشش کی. پھر اس میں انڈیپینڈنس کی موومنٹس چلی، آپ نے کہا ان کو یہیں دبا لیں گے، اس کو یہی کر دیں گے. یہ جو ایک فرور آپ کا آیا ہے، ایک تھوڑے سے عرصے کا جو آیا ہے، یہ بھی ایک فضائی بالا تری ہے اور فضائی ٹیکنالوجی کی بالا تری ہے. جب کچھ مطلب اگر آپ اور مسئلہ ہوتا تو لمبی چلتی تو حالات اور طرح کے ہوتے، وہاں بھی اور طرح کے، وہاں بھی لوگ تنگ پڑتے، یہاں بھی تنگ پڑتے. جنگ کسی کو پسند نہیں ہوتی. تو اس کے لیے آپ کو ایک راستہ ڈھونڈنا پڑے گا قومی یکجہتی کے لیے. آپ کو پتہ ہے اپنا انہوں نے بلوچستان میں ایک بھی میزائل فائر نہیں کیا. کیوں؟ وہاں نے B-50 بمبر لے کے آئے ہوئے تھے، پلاننگ ان کی کمپلیٹ تھی. امریکہ کا B-50 بمبر آیا تھا کہ بلوچستان کو وہ لے لیں گے، ہم ادھر سے لے لیں گے. گلگت بلتستان جہاں پہنچے پاکستان چیختا رہے، بیچ میں بیٹھا رہے، لینڈ لاک کنٹری کے طور پہ ہمارا محتاج ہوگا، دوائی منگانے کے لیے بھی ہمارا محتاج ہوگا،
چھوٹی چھوٹی چیزیں منگانے کے لیے بھی ہمارا محتاج ہوگا تو ہم تو اس کو کاٹ کے رکھتے ہیں. تو پلاننگ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص طور پہ رسول اللہ کی حدیث ثابت ہوئی کہ چین جو ہے وہ انڈیا کا اور بڑے خوبصورت حدیث. تو یکجہتی کے لیے مسئلہ سر یہ ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, آپ کے ہاتھ میں. جیل میں بیٹھا ہوا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ ایک فضا پیدا کریں گے تو جیل میں بیٹھا ہوا بندہ بھی بات کر لے گا, لوگ اس کو پھر سنائیں گے تم کیوں نہیں کرتے. لوگ پھر اس کو سنائیں گے. اگر چانس دیں تو ابھی تو چانس ہی کوئی نہیں ہے. پولیٹیکلی نیریٹیوس کی اگر بات کریں تو ہم نے دیکھا قاسم اور سلیمان کے ہم نے انٹرویو دیکھا, پہلی دفعہ ان کو پبلکلی پاکستانی پالیٹکس کے اوپر تبصرہ کرتے دیکھا. اور اگر ان کے نیریٹیو کی بات کی جائے تو جو بھی ٹاکنگ پوائنٹس ان کو دیے گئے وہ بڑی دیکھ بھال سوچ سمجھ کے دیے گئے, اور انہوں نے اچھی بات چیت کی. انہوں نے خان صاحب کی وہی فیتھ کی بات کی کہ خان صاحب نے فیتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے وہی بات کی کہ خان صاحب کے پاس ابھی بھی کوئی پتہ ہے. ڈو یو تھنک کہ ان دا نیئر فیوچر ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ پاکستانی پالیٹکس میں ہمیں نظر آئیں گے, اور اگر پاکستانی پالیٹکس میں نہ بھی نظر آئیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے صرف؟ دیکھیں پاکستان نہیں برصغیر پاک و ہند کیا دنیا کی پالیٹکس میں ابھی تک لوگ کہتے ہیں موروثیت ہے تو یہ ہے وہ ہے موروثیت, یہ نکلی نہیں ہے دنیا میں. موروثیت نہ بھی ہو, اس بندے کا جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے یا اس کا جو رشتہ دار قریبی تھے وہ ہمیشہ اہمیت اختیار کرتا ہے. مارکوس کی حکومت تھی, اکینوں پہ ظلم ہوا, وہ بھاگ گیا, وہ واپس آیا, اس کو ایئرپورٹ پہ مار دیا گیا. اس کی بیوی کورزون اکوینیو جو نکلی ہے اس نے اڑا کے رکھ دی. مارکوس کو بھاگنا پڑ گیا. حالانکہ پارٹی تھی, لوگ تھے, جلوس نکلتے تھے, لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا. وہ ان کو تہس نہس کر لیتا تھا. بڑے بدر نائکے کا خامند, اس کو ایک بدھ بخشو نے مار دیا. کنٹرول تھا سارا کچھ, ہر چیز تھی, آ گیا تھا. اس کے بعد فوج آ گئی, لیکن اس کی جو بیوی ہے بدر نائکے وہ آپ کو پتہ ہے وہ اٹھی اور اس نے کمال کر دیا. ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے پھانسی دے دی, ٹھیک, بیٹا جو ہے اس کو انہوں نے باہر پھینک دیا. جواہر لال نہرو مر گیا, اس کے فوراً بعد دیو گوڑا کو 13 مہینے کے لیے انہوں نے, دیو گوڑا نہیں وہ تھا گلزار لال نندا, اس کو 13 مہینے کے لیے آپ نے دیا, لیکن پھر کہا نہیں اور بہتر لے آؤ. لال بہادر شاستری کو لے آئے, وہ مر گیا. پھر اندرا گاندھی کو جو کہ فنانس منسٹر رہی تھی, ایجوکیشن منسٹر رہی تھی, فارن منسٹر رہی تھی, اس کو لا کے الیکشن لڑانا پڑا, وہ مر گئی. پھر راجیو کو لانا پڑا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سونیا کو لایا گیا تو سونیا جیت چکی تھی, لیکن اس کے خلاف کارڈ کیا استعمال ہوا, یہ انڈین نہیں ہے, یہ اٹالین ہے. منموہن سنگھ کو لانا پڑا. یہ کارڈ ہے عمران خان کے ہاتھ میں, یہ اس کی موت کے بعد بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اس کی زندگی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. لوگ کسی اور کے گرد نہیں جمع ہوں گے. اس کی اسی لیے اس کی بیوی جیل میں, ورنہ باہر ہوتی تو اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے اس وقت. بالکل ایسے ہی. اور ایک کارڈ ہے جو کہ موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ ہمیں نیئر فیوچر کے اندر بہت اہم کارڈ ہے بھیا, بہت اہم کارڈ ہے, بہت اہم. اور لوگوں نے اس کو اگنور کیا ہے, جو کہ میں نے دیکھتے ساتھ ہی پہلی بات کی تھی کہ خان صاحب کا جو آخری پتہ ہے جس کی بات وہ کرتے تھے یا سوچتے ہوں گے وہ انہوں نے استعمال کر دیا, چل گیا. اور وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے خان صاحب والی ہی اپروچ سوچ عوام. عمران خان کا اپنے بچوں کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ ہے, بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا رہا ہے وہ ان کے ساتھ, چھوڑ چھاڑ کے نکل جاتا تھا, ان کو لے کے پہاڑوں پہ چلا جاتا. عمران خان کی ٹریننگ نظر آئی بچوں کے اندر. پاکستان کی عوام کے لیے مستقبل کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے, میرا خیال ہے وہ آپ کے لیے کافی اوور آل سامنے ہے. اوور آل ہم بات کریں واپس پاکستان انڈیا کی, ہم نے جب جنگ کی بات کی, ویسے جو پرفارمنس رہی ہماری انیشلی, اس کے اندر ایک تحریک انصاف کا انیشلی نیریٹو آیا تھا کہ شاید جنگ ہو ہی نہیں رہی. ہم نے دیکھا عمران ریاض, موہید پیرزادہ نے تو ایک ٹویٹ بھی کی, بلکہ پروین سوانی صاحب نے ٹویٹ کی کہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جب جنگ ہوگی پاک بھارت کی تو پاکستانی ملٹری کے ساتھ, پاکستانی فوج کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوگی. اس پہ کوٹ ٹویٹ کیا موہید پیرزادہ نے, انہوں نے کہا پروین صاحب آپ بڑی غلط فہمی میں, تو اب لوگ ان کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. تو یہ نیریٹو شروع میں ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے نظر آیا کہ نہیں عوام کے ساتھ نہیں ہونا. یہ جتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے نا اس وقت, خواہ موہید پیرزادہ ہوں, خواہ وہ عمران ریاض ہوں, خواہ وہ کیا نام ہے اس کا, وجاہت سعید ہوں, آفتاب اقبال ہوں, وہ جو کیا نام ہے گل جو ہے وہ ہے شہباز گل ہوں, شہزاد اکبر ہوں, یہ سارے جو ہیں, ہوتا یہ ہے کہ ایک ریئلٹی سچویشن پتہ کیا ہوتی ہے کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہوں, آپ کو پتہ چلے کہ سورج کتنی تمازت میں رکھتا رہتا ہے, پسینہ کتنا آتا ہے, باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں, اور جسم کیسے جلتا ہے, اور اس دوران آپ اسیس کرتے ہیں کہ کس کے سر پہ پگڑی ہے, کس کے ہاتھ میں چھتری ہے, کس کی گاڑی میں اے سی لگا ہوا ہے, اور کون جو ہے وہ, اور کون وہ ہے سنجبین پی رہا ہے.
جو باہر بندہ ہوتا ہے اس کو ہیٹ ٹیمپریچر پڑتا ہے وہ، اور اس سے وہ اپنی پرانی یادوں سے وہ تازہ کرتا ہے کہ ہاں بہت زیادہ ان کی قربانیاں اپنی جگہ سب کچھ اچھا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ ٹیمپریچر ہے، یہ ٹیمپریچر. اسی لیے جس وقت لینن اپنی موومنٹ چلا رہا تھا تو ٹاٹسکی جو تھا وہ روس میں تھا اور لینن جلا وطن تھا. تو ٹاٹسکی کہتا تھا کہ تمہیں نہیں پتہ جو ہم فیس کر رہے ہیں، تم ہمیں یہ مشورے نہ دو. اس کا شعر ہے اس کا، سلیم کوثر کا. احمد فراز چھوڑ گئے تھے، ملک بھاگ گئے تھے کیونکہ ضیاء الحق بہت تنگ کر رہا تھا. تو پھر بعد میں جب مشاعرے میں اکٹھے، میں بھی اس مشاعرے میں تھا، تو سلیم کوثر نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی، تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے. تو ان کی نیت پہ بالکل کوئی شک نہیں، لیکن سچویشن یہ ہے کہ وہ بیسیکلی اسیسمنٹ، اس لیے بعد میں بڑا انہوں نے ٹھیک اپنے کر بھی لیا، سب کچھ کر لیا، ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں. لیکن جو جس تن لاگے سو تن جانے، جو جہاں مار کھا رہا ہے نا، جو جہاں جیل بھگت رہا ہے نا، جو جہاں ساتھ ہے، اگرچہ کہ ہجرت فرض ہے، ہجرت واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت حبشہ کروائی تھی، جو کمزور لوگ تھے ان کو پہلے بھیج دیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جو مکہ میں رہ گئے تھے ان کو پتہ تھا کہ ابو جہل کتنا فضول آدمی ہے، ان کو پتہ تھا کہ یہ جو باقی سرداران مکہ ہے یہ کتنے ظالم ہیں اور کتنے ظلم دن بدن درجہ بڑھ رہا ہے، جبکہ حبشہ والے سمجھتے ہم نے تو وہی دیکھ کے آئے ہوئے تھے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیریٹو تو واقعی تو پی ٹی آئی کے وہ جتنے بھی ان کے وارئرس تھے وہ سارے لگ گئے تھے اس کے اندر، جو یہاں پر تھے سارے کے سارے. تو چند لوگوں کی بنیاد پہ آپ عمران خان کو تو نہیں اسیس کر سکتے، وہ بھی انڈیپینڈنٹ، دے آر ناٹ پارٹ آف پی ٹی آئی. ٹھیک ہے، میک سینس. آپ نے پارٹ آف پی ٹی آئی نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل. آپ نے بیچ میں بات کی کہ جن لوگوں نے یہاں پہ جیل کاٹی، جنہوں نے ہجرت کی، دونوں کی جو قربانیاں سر آنکھوں پہ ہیں دونوں جسٹیفائڈ ہیں. لیکن چیزوں کا ادراک یہاں بیٹھ کے یہیں پہ ادراک ہوتا ہے. میرا کوشچن ایک اور ذہن میں آیا تھا، آپ نے کیوں نہیں ہجرت کی؟ نہیں، میں جا نہیں سکتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ میرے اب تو خیر اب تو میں پابندی لگا دی. میں 9/11 ہوا تھا تو میں نے ایک سٹانس لیا تھا یورپ کے خلاف، اسامہ بن لادن والے معاملے میں، باقی تو میرا ایک امج جو تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک جہادی آدمی ہوں. اور میں اس میں ضیاء الحق تھا اس وقت. ضیاء الحق بہت برداشت کرنے والا آدمی تھا، بہت. جس جگہ پہ میں نے بولا ہے، میں ایران میں تھا، وہاں پر میں نے ٹی وی پہ لال مسجد پہ بولا، مجھے رپورٹ کرا لیا گیا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ مجھے اٹھا کے لے گئے اور یہ ہوا. تو میرا ویسٹ میں ایک امیج ایسا ہے کہ وہ میں بہت، مجھے نہیں آنا چاہیے، میں ہیٹ اسپیچ کرتا ہوں. اسی لیے مجھے 2018 میں مجھے امریکہ میں جانے سے روک دیا گیا تھا، حالانکہ میں ویلڈ ویزا رکھتا تھا. وہ تو آپ کی بھابھی کو، وائف کو بھی انہوں نے اوپر سے جہاز سے انہوں نے آف لوڈ کر دیا تھا، بیٹھے ہوئے جہاز سے آف لوڈ کر دیا. پھر اس کے بعد میں نے اپلائی کرنا شروع کیا انگلینڈ میں. انہوں نے 8 مہینے رکھا سوچ رہے ہیں. کچھ دوست تھے انہوں نے بلانا چاہے آسٹریلیا، انہوں نے کہا 10 مہینے رکھا سوچ رہے ہیں. تو ایک تو میں وہاں جا نہیں سکتا ہوں، دوسرا اگر میں ابوظہبی وغیرہ جاتا ہوں تو میں اتنا بھی نہیں بول سکتا جتنا میں پاکستان میں بولتا ہوں. وہ مجھے پکڑ کے لے جائیں گے، تم کیوں بولتے ہو یہاں پر. ایک ہی جگہ ہے جس پہ انہوں نے مجھے بین کیا جانے سے، اور وہ ہے حرم. تو میرے اوپر جو انہوں نے پابندی لگائی ہے وہ صرف مکہ مدینہ جانے کے لیے لگائی ہے. باقی پابندیاں مجھے دنیا میں لگائی ہوئی ہیں، پاکستان نے نہیں لگائی. انٹرسٹنگ. کیا میں آگے سے کامنٹ کروں اس کے اوپر؟ لیٹس لیو اٹ ٹو دیٹ. اچھا، اینی وے اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا بہت زیادہ ایکسپوز ہوا. برکا دت جیسی بڑی بڑی جو وہاں کی وائسز تھیں وہ بھی ایکسپوز ہوئیں پورے طریقے سے. انہوں نے بڑی ایک عجیب سی بی جے پی کی ٹو کی لائن جو کہ بڑی امبیرسنگ ثابت ہوئی. مطلب انہوں نے عجیب سے سندھ فتح کرا دیا، پاکستان ڈبو دیا، سب کچھ. مطلب لیٹس ناٹ گیٹ ان ٹو دیٹ. تو وہ تھا. پاکستان کی سائڈ سے ہم نے دیکھا کافی حد تک میچورٹی رکھی گئی. مطلب پی ایف نے جب 6+1 کی بھی اناؤنسمنٹ کی تھی تو 6 بھی کنفرم کل تھی، لیکن انہوں نے روکی رکھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں لیٹسٹ کنفرم کیا، ہمیں ڈبری ملنے دو اور پھر ہم کریں گے. اور وہ پھر ایک آدھے دن کے بعد انہوں نے 6+1 کی فگر کی. اسی دوران کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سائڈ سے بہت زیادہ جو آوازیں اٹھی. مطلب شہزاد غیاث گئے پیئرز مورگن کے شو کے اوپر، انہوں نے وہاں پہ اپنا رنویر الہبادیہ کے سامنے ایک کیس پریزنٹ کیا. سید مزمل کی بات کریں تو انہوں نے دھرو راٹھی کو ایکسپوز کیا. تو ہاؤ ڈیڈ یو اوور آل سی کہ پاکستان کی سائڈ سے جو یوتھ ہے انہوں نے جو اپنا نیریٹو پٹ کیا اس جنگ کے اندر، کیسا لگا وہ آپ کو؟ دیکھیں، میں تو تقریباً 2007 سے میں انڈیا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا انڈیا کی نسبت 1000 گنا زیادہ آزاد ہے.
2007 میں پاکستان کا کوئی ایک چینل بھی انڈیا میں نہیں دکھایا جاتا تھا، جبکہ یہاں آپ بے شمار چینل دیکھتے تھے پاکستان کے. یہ تو بعد میں لیٹر آن بند ہوئے ہیں. اب ہمارے یہاں جس وقت وہ 92 میں آئی ہے ڈش آئی ہے، تو کون سا اس وقت آپ کو یاد ہوگا زی ٹی وی اور سارے کچھ اسٹار پلس اور یہ سب کچھ یہاں آ رہا ہوتا تھا چینل. اور زی کبھی بند ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی. پھر کیبل آ گئی، کیبل پہ بھی انڈین ٹی وی نیوز چینل بڑے لیٹر آ کے بند ہوئے ہیں. پھر یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو بی جے پی کا خوف ہے وہ پاکستان میں کسی اور کا خوف نہیں ہے. دنیا ہمیں گالی دیتی ہے، لیکن انڈیا وہ واحد ملک ہے جس میں اس کا مولوی گزشتہ 20 سال سے حکومت کر رہا ہے. 2 سال سے 2 ٹینور تو بوتی کے ہو گئے، 3 ٹینور واجپئی لگے. ان کا مولوی ہے نا. آر ایس ایس کیا ہے؟ راشٹریہ سیوک سنگھ بیسیکلی ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے ہندوتوا کا، اور ہندو کو مذہب کو وہ سمجھتے ہیں کہ بالادستی ہونی چاہیے، باقیوں کو نکال دینی چاہیے. ان سے بہت ڈرتے ہیں. میں وہاں ڈائریکٹر جنرل آرکیالوجی سے ملا تھا اس وقت. تو بابری مسجد کا جو ہے نا مدعا یہ بہت چل رہا تھا. تو 48 جو تھے انہوں نے مختلف قسم کے 48 آرکیالوجسٹ کو ایکسکیویشن کرنے بھیجا تھا. انہوں نے ایکسکیویشن کی تھی. ان میں 3 مسلمان تھے، باقی ہندو تھے، ایک سکھ تھا میرا خیال. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی مندر نہیں ملا. تو وہ اس کو رپورٹ کو اوپن نہیں کر رہے تھے. کس وجہ سے؟ ڈرتے تھے بی جے پی سے. سپریم کورٹ تک میں اس کو ڈسکشن نہیں ہو پا رہی تھی. وہاں پر کوئی گفتگو کرنا مسلمان کے حق میں انتہائی مشکل کام ہے. ایون کشمیر کے ایشو کے اوپر گفتگو کرنا. اب ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو آپ کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ہیروز کے بارے میں گفتگو کرنا جو ہے وہ بھی ناممکنات. پاکستان میں ہر دوسرا بندہ جاہل آدمی اٹھتا ہے محمد بن قاسم پہ، محمود غزنوی پہ، پتہ نہیں کس کس پہ ویڈیو بناتا ہے. خواجہ آصف بھی بکواس کر دیتا ہے اس مسئلے کے اندر. میں اس کی پوری ویڈیو بنائی ہے اس لیے کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس کو لٹیرا کس نے کہا تھا. پہلے انگریز نے کہا. پاکستان میں تو اس طرح کی آزادی ہے. وہاں آپ کر کے دکھائیں. آپ رام چندر کے بارے میں گفتگو کر کے دکھائیں. آپ کرشن کے بارے میں گفتگو. یہ دنیاوی راجا ہے نا سارے. رام چندر جو تھا ایودھیا کا حاکم تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر اوتار بن گیا تھا، وہ اس کے اندر وہ غلول کر گیا تھا. آپ گفتگو تو کر کے دکھائیں. آپ سیتا کے بارے میں گفتگو کر کے، بیوی تھی نا اس کی. آپ کے سارے کریکٹر. تو وہاں ایک زبردست قسم کی آٹوکریسی ہے، مذہبی آٹوکریسی ہے، نہرو دور سے بھی چلی آ رہی ہے. وہاں آپ گفتگو نہیں کر سکتے جس طرح کہ ہمارے یہاں آپ مولوی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ان کے بڑی مشکلوں سے اس نے وہ کیا نام ہے پی کے بنائی ہے، وہ بھی اس نے وہاں تک رہا ہے مینیجرس کے لیول تک. کافی زیادہ کرٹیسزم فیس کر رہے ہیں فیس کیا اس جنگ کے اندر کہ آپ نے ووکل کیوں نہیں تھے، آواز کیوں نہیں اٹھائی. یہ چیز ٹھیک ہے، میک سینس. اوور آل ہم نے ابھی کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو کشمیر اور پانی کے مسئلے کے بغیر یہ سیز فائر جو ہے یا پاکستان انڈیا کا جو مسئلہ ہے وہ تو ختم کرنے کی بات کرنا اسٹوپیڈیٹی لگتی ہے. پانی کا مسئلہ ہم نے جان بوجھ کے تو نہیں کیسا پانی کا مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے. پانی کا مسئلہ جو ہے انڈیا کے بس میں نہیں ہے پاکستان کا پانی کنٹرول کرنا. پانی کو ایک راوی دریا کا پانی کنٹرول کرنے کے لیے 44 ایئرس لگے ہیں. پانی کو لیے آپ کو بہت بڑا ریزروائر چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کو نہر چاہیے اس کے تو پانی، کیونکہ اگر ریزروائر میں پانی کا ہو تو باقی جگہ سیپیج آ جائے گا، ایک دن میں ایکسپلوڈ کر دے گا. سسٹم بنانا آپ کو پڑے گا. خود ان کے اپنے یہاں سسٹمس کا مسئلہ ہے بہت بڑا سا. پانی جو اتنا پانی ہے تو انڈیا گزشتہ 4 سال سے مستقل روکتا چلا آ رہا ہے. لیکن بہرحال اس کو اٹھانا چاہیے، اس کو بنانا چاہیے، کیونکہ ہم لوئر ریپیرینس کا رائٹ ہے. اور دنیا میں کسی 25 کروڑ لوئر ریپیرینس کا آج تک نہیں کسی نے روکا. اور اوپر چائنا ہے، چائنا ان کے برہم پترا کو روک سکتا ہے اور بہت سارے کام کر سکتا ہے چائنا. دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں، اس جنگ نے ایک بات کی ہے جو راجیو گاندھی نے کی تھی کہ 370 کو آپ نے کر کے آپ نے چین کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، اس کے ساتھ باؤنڈری لگا دی، اور یہ غلطی آپ سے ہوئی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان دشمنی بھولے یا نہ بھولے، چین نہیں بھولے. چائنا نہیں بولے گا. انہوں نے تو اروناچل پردیش کے اندر کوئی 29 جگہوں کے نام چینج کر دیا. ہاں چین نہیں بولے. So that is a threat to India. What about Kashmir? دیکھیں کشمیر کی موومنٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی میں سید علی گیلانی صاحب ہمارے بزرگ تھے، دوست تھے، ان سے بھی کبھی کبھی گفتگو ہوتی تھی. پھر یہ وانی وغیرہ کی جو موومنٹ چلی، تو کشمیر کی موومنٹ اور فلسطین کی موومنٹ دونوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں نیشنلسٹ بنیادوں پر موومنٹ چلی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کا کسی قوم کے ساتھ وعدہ نہیں ہے کہ میں اس کو نصرت دوں گا. جو طالبان کی موومنٹ تھی وہ نیشنلسٹ موومنٹ نہیں تھی.
ملا عمر سے اس سے پوچھا کہ تم مٹی کے لیے زمین کے لیے تم جدوجہد کر رہے ہو؟ اس نے کہا زمین کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، میں جہاں چلا جاؤں گا وہ اللہ کی زمین ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ پھر بش کہتا ہے میں تمہارے لیے زمین تنگ کر دوں گا، تو ملا عمر نے کہا تھا ایک اللہ کا وعدہ ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے، اور ایک بش کا وعدہ ہے کہ میں زمین تنگ کر دوں گا، دیکھیں کس کا وعدہ جیتتا ہے۔ آج یہ دونوں ایک نظام اسلامی کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے ہیں، میرا یقین ہے کہ فتح و نصرت آ جائے گی۔ میں 2007 میں گیا تھا تو میں اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں بہت پہلے میں نے لکھا تھا کہ اگر انڈیا کے مسلمان کشمیر کے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو کل کو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اگر یہ ساتھ شروع میں دیتے تو یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا ہے۔ آج ان کو علیحدہ کر کے مارا جا رہا ہے۔ آج جو جوہا پورہ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا گھیٹو ہے احمد آباد کے پاس، جس میں 7.5 لاکھ مسلمان رہتے ہیں۔ یہ جیوز کی گھیٹو سے بھی بڑا گھیٹو ہے جو کہ دنیا کے اندر ظلم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کہ آپ کی بات یہ سن رہا ہو تو اس کو تو مایوسی نہیں ہوگی کہ ہم نے یہ کہہ کے کہ چونکہ ان کا نفاذ اسلام کے لیے جنگ نہیں ہے، جہاد کشمیریوں کا اور فلسطینیوں کا، تو اس لیے ان کو جیت ہو ہی نہیں سکتی؟ دیکھیں اب گزشتہ 1920 میں نیشن اسٹیٹس بنی ہیں، 1945 کے بعد آپ کی یہ سارا سسٹم بنا ہے، سب کچھ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کوئی ایک کسی کی نیشن اسٹیٹ کی جیت ہوئی ہو، سوائے اس کے کہ جب تک فوج نے انٹروین نہیں کیا۔ سب سے پہلی بنگلہ دیش ہی ہے نا، انڈیا نہ آتا تو بنگلہ دیش آزادی حاصل کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ چلتی رہتی، لڑائی ہوتی رہتی، مار کڑائی ہوتی، آپ یہاں سے اور فوج بھیجتے، وہ وہاں سے اور فلسطین کے لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایسٹ تیمور ہوا نا، کون آیا؟ آسٹریلین فوج آئی نا، دارفور ہے۔ وہ جو نیشن اسٹیٹس کی باؤنڈریز بن گئی ہیں نا، امریکہ پوری خواہش کرتا تھا کہ عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، کردوں کو علیحدہ کر دیں، سنی علیحدہ کر دیں، شیعہ علیحدہ، نہیں کر سکا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو ہم نے دوبارہ چھیڑا تو یہ مسئلہ بن جائے گا۔ تو نیشن سٹیٹس کی باؤنڈریز کے اندر سے کسی کو نکالنے کے لیے جب تک انٹرنیشنل قوتیں اکٹھی نہیں ہوں گی اور آپ انٹروین نہیں کریں گے، آپ حملہ نہیں کریں گے، آپ اٹھیں گے نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہی حال غزہ کا اور فلسطین کا ہے۔ فلسطین کی لڑائی چلتی رہے گی، مستقل چلتی رہے گی، قیامت تک چلنا ہے، اس نے رسول اللہ کے حدیث کے مطابق، اور وہی سے فتح ہونی ہے، وہی سے آگے جب بیت المقدس پہ ہمارا کنٹرول ہونا ہے تو پھر پوری دنیا پہ ہمارا کنٹرول ہونا ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ دونوں چیزوں کے اندر آپ نے کہا کہ جب تک انٹرنیشنل پاورز انٹروین نہیں کریں گی، تو دونوں کیسز میں انٹرنیشنل پاورز انٹروین کر رہی ہیں لیکن دونوں مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں۔ یعنی اگر ہم فلسطین کی میں اگزامپل دوں تو the new ابراہیم ایکارڈز کے بعد تو فلسطین تو مطلب ختم ہو جائے گا، مطلب یہ 50,000 جو بچوں کی شادیاں ہوئیں وہ کدھر گیا پھر؟ ابراہیم ایکارڈ سے زیادہ فراڈ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، آؤ 2 وجہ ہیں۔ پہلے ذرا میں مسلمانوں کا پرسپیکٹو بتا دوں، پھر میں آپ کو جیوز کا پرسپیکٹو بتا دوں۔ ٹھیک ہے، مسلمان کہتے ہیں ملت ابراہیم حنیفہ، ٹھیک ہے، ایک ملت ابراہیم ہے، اس کے تم ہو، اس میں عیسائی بھی شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں، لیکن ساتھ ایک قدغن لگاتا ہے کہ وہ ملت ابراہیمی اس وقت ہوگی جب یہودی اور عیسائی مسلمان ہو جائیں، ورنہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے 18 مہینے خانہ جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس رکھا، نماز پڑھتے رہے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ہم اس پہ کیوں مانتے ہیں، اور باقاعدہ وہ تمام اس کے حساب سے عمل بھی کرتے رہے۔ پھر آخر ایک وقت آیا کہ وہ جو یہودیوں کو سمجھ آ گئی تھی لیکن نہیں مانا، تو اللہ نے قرآن میں کہا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانیں گے نہیں تو قبلہ بدل دیا گیا۔ پھر آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں کسی دین کو جمع مت ہونے دیں۔ یہ ہمارا پرسپیکٹو ہے کہ ہم نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری لڑائی ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی کہا ہے کہ تمہاری لڑائی 2 جگہ سے ہوگی، اللہ کے رسول کا قرآن نے کہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ، پہلے یہودی ہوں گے اور یا پھر کھلا شرک کرنے والے انڈیا میں اندر جو ہوتا ہے وہ ہوں گے۔ یہ اب آتے ہیں اسرائیلی جو ہیں 1916 میں بالفور کے بعد روتھ شیلڈ 60 لوگوں کو لے کے پہنچا تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو عرب پتی نہ ہو۔ 60 گونگے تھے، اس کے ایک ہاتھ میں گرے اور وائٹ، ایک پہ گھروں کے نام لکھے ہوئے تھے، پلاٹ کا نمبر ایک میں نام ہے۔ 60 انہوں نے لوگوں نے گھروں کو آباد کرنے کا پلان بنایا 1 سال کے اندر۔ ایک سیناگوگ بنانے کا تھا پروگرام، ایک ان کی ہبریو زبان مر گئی ہوئی تھی، اس کو دوبارہ لے کے آنا تھا، یدش بولتے تھے،
اس کا انسٹیٹیوٹ بنایا اور ایک میونسپل آفس. 1 سال کے اندر تربیب کہتے ہیں ایک ایسا ٹیلا ریت کا جس کے نیچے پانی ہو. آپ سوچیں کہ پورے کے پورے اس عرصے کے اندر انہوں نے وہاں پر 1 سال میں بنا لی. آج بھی وہ سب سے بڑا جو مین جو ہے وہ ہے راچشیلڈ بولیوارڈ مین سینٹر. وہ کس لیے آئے تھے؟ ان کو ایک پیشگوئی تھی ان کے پیغمبر یسوع نے کی تھی. قرآن میں بھی نام ہے ایزیا کہتے گئے تھے. جب وہ یہ لوگ بخت نصر نے ان کو لے گیا تھے اور دریائے فرات کے کنارے آباد کیا کہ تم یہاں سے جاؤ گے یروشلم میں جا کے آباد ہوگے اور تمہارے درمیان ایک تمہارا مسایہ آئے گا جو تمہارے درمیان عالمی حکومت قائم کرے گا. انہوں نے اپنے پیغمبر کو شہید کر دیا, پارے سے ذبح کر دیا, کیونکہ مولویوں کی اور ان کے پیروں کی بڑی بادشاہت, احیار و رہبان جو ہے نا ان کی بادشاہت. لیکن تھوڑی دیر بعد ایران میں انہوں نے حملہ کیا بخت نصر پہ. سائرس اعظم نے ان کو رون دیا. ان کو کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو, واپس جاؤ. ان کو واپس. اب یہ اس میں لگے ہوئے تھے, وہ پیغمبر کی ایک بات تو صحیح ثابت ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو بھیجا وہ نشانیاں دے کے جو کسی بھی پیغمبر کو نہیں دی تھیں. بن باپ کے پیدا ہوئے, پالنے میں بولنے کی اجازت میں دے دی گئی کہ بتاؤ ان کو میں کون ہوں. نہیں مانے. پھر انہوں نے ان کو ایسی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے, مادرزاد اندھا جو ٹھیک ہو جاتا تھا, جو بندہ جب نیچے زمین میں دفن ہوتا اس کے کھڑے ہو کہتے کم پہ زندہ ہو جاتا ہے, کوڑی پہ ہاتھ. تو یہ گھبرا گئے. ان کے تو واقعی آ گیا تو ہماری بادشاہت ختم ہو جائے. تو انہوں نے سود کا کاروبار کرتے تھے مسجد اقصیٰ کے اندر, کیونکہ یہ ہیکل تو آپ لوگ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ وہی ہے جو جس کو ہیکل کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد اقصیٰ نبی کریم سے پہلے بھی تھی, تو اس کے اندر انہوں نے وہ ٹیبلز لگائی ہوئی تھی اور سود کا کاروبار. حضرت عیسیٰ نے جا کے پلٹ دیا. تو انہوں نے پھر کہا کہ اس کو پھانسی دے دو تاکہ یہ کٹے ختم ہو جائے. کوئی مسایہ تو ہے نہیں جس نے یہ حکومت قائم کرنی ہے, تو چلا گیا. تو انہوں نے 500 سال پر عیسائی اور یہودی بلیو کرتے رہے کہ وہ مسایہ چلا گیا, اب آئے گا, دوسرا آئے گا. لیکن قرآن نے آ کے کہا کہ وہی آئے گا, لا شبہ لو والی بات ہے. اب وہ آئے ہیں یہاں پر عالمی حکومت قائم کرنے. اس کا ایک نقشہ ہے ان کے تالمود میں, دریائے فرات سے لے کے دریائے نیل تک. اس لیے ان کے جھنڈے پہ 2 لائنیں ہیں, ایک طرف نیل لائن ہے, دوسری طرف نیل ہے, بیچ میں اسٹار ہے. ان کا مقصد کوئی وہاں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کوئی پیسچر لینڈ نہیں ہے کہ زمین لا کے اگانے. ان کا مقصد یہاں پر عالمی حکومت قائم کرنا. وہ اپنی مقصد مذہبی مقصد کے لیے ایکڑوں کے گھر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, اربوں کی جائیدادیں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, اربوں کا کاروبار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, آدھے مرلے کے فلیٹ میں ویسٹ بینک میں رہ رہے ہیں. وہ مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. تو ابراہیم اکارڈ ان کو بھی نہیں قبول, ہمیں بھی نہیں قبول. یہ ایک ایسا فراڈ ہے جو اربوں کو دھوکہ دے کے ٹرمپ اور لوگوں نے آ کے بنا دیا ہوا ہے. چلو ہم سارے بھی مان لیں تو یہودی نہیں مانیں گے اس کو. 2 اسٹیٹ تھیوری ہم مان لیتے ہیں لیکن یہودی نہیں مانیں گے. فی الحال تو انہوں نے دستخط کر دیے ہیں, لیکن انہوں نے ایک دن رون ڈالنا. وہ تو خیبر تک آنا چاہتے ہیں, اور حدیث بھی یہی ہے کہ خیبر تک وہ آئیں گے, اس پورے علاقے کے اندر قبضہ کریں. مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا, لوگ اس کو چھوڑ جائیں گے, بھاگ جائیں گے. عمران البیت المقدس خراب الیسرم. جیسے یروشلم کے اندر اس کی آبادی اس کے اندر بننے شروع ہوں گے ہیکل وغیرہ, تو مدینہ ویران ہو جائے گا. تو یہ ابراہم اکارڈ جو ہے نا, یہ میرے اور آپ کے لیے کنزمپشن کے لیے, ٹرمپ کی کنزمپشن کے لیے, باقی لوگوں کی کنزمپشن کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے. اسرائیل کا چہرہ بھی یہی ہے, عربوں کا بھی چہرہ یہی ہے. بنیادی طور پر مسلمان بھی نہیں اس کو مانیں گے جو ریئل سینس والے مسلمان ہیں, جو واقعی سمجھتے ہیں اسلام ہے کیا. اور جوز تو بالکل نہیں مانیں گے نا اس کو, ان کا تو پورا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اس پورے خطے کے اندر جس ملک کو سب سے زیادہ بیوقوف بنایا گیا اور جو بنا ہے وہ ایران ہے. اچھا. اور ذاتی تعصب کی وجہ سے بنا ہے. ایران کو انہوں نے کہا ہم تمہیں عراق پر قبضہ لے کے دیتے ہیں, تمہارا ساتھ دو. ایران کی پرانی صدام کی دشمنی تھی سب کچھ. پھر اس نے کہا کہ شیعہ بھی وہاں پر پاپولیشن بہت ہے, آیت اللہ سیستانی وغیرہ یہ بہت. تو انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا, کیونکہ ایران کی مدد کے بعد امریکہ وہاں نہیں چمک سکتا تھا. صدام کی ساری ایئر پاور ختم کی, اس کے ٹینکس ختم کیے, یہ وہاں پہنچ گئے. اب انہوں نے اپنا زور جمانے کی کوشش کی. مقتدر صدر کو جو عربی شیعہ تھے ان کے خلاف کھڑے ہوئے, وہاں رفٹ شروع ہو گئی, کردوں کو علیحدہ کر دیا. پھر ان کو انہوں نے ایکسس دی سیریا کے اندر بھی.
سیریا کے اندر بشار الاسد کا ساتھ دے رہے تھے. یہ صرف 10% اقلیت کا ساتھ دیتے تھے الویز کا. 90% سنی جو تھے وہ بیچارے پریشان ہوتے تھے. یعنی آپ اندازہ کریں ان کی وجہ سے 60 لاکھ ریفیوجی ہوئے ہیں سیریا سے, 10 لاکھ بچے یتیم ہوئے ہیں اور 6 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں. اس لیے جب کبھی کسی نے آ کے بدلنے کی کوشش کی تو بشار الاسد بھاگ کے, کوئی رویا تک نہیں اس کے بعد, کوئی پیٹا تک نہیں. تو حالانکہ اتنی لمبی اسی حکومت طرح انہوں نے سعودی عرب کے اندر بھی یہی کرنے کی کوشش کی, کیف کے علاقے میں, اس کے بعد الخبر کے علاقے میں, باقی جگہ میں. تو انہوں نے پراکسیز اپنے ساتھ, اور انہوں سے کام افغانستان میں کبھی بھی گھس نہیں سکتا تھا امریکہ اگر یہ ساتھ نہ دیتے. احمد شاہ مسعود کو اسلحہ یہ دیتے رہے, اس کو سپورٹ یہ کرتے رہے, حزب وحدت ان کے ساتھ تھی, یہاں تک کہ جس وقت وہ اس میں داخل ہوئے کلاب میں تو ان کے سپاہی ساتھ تھے. اور پھر جب امریکہ جنگ لڑتا تھا, جب پھنس جاتا تھا یہ اس کو آ کے نکالتے تھے. ہیلمند میں جب برٹش کی کمپنی پھنسی ہے تو باقاعدہ ایران سے سپاہی آئے, وہ جانتے تھے علاقے کو, انہوں نے ان کو نکالا, جن میں 3 ان کے مرے, جن کی کمپ میں نماز جنازہ پڑی گئی. تو اب ایران کو جو ہے انہوں نے پھر جب اس لیول پہ لے گئے, لیبنان میں انہوں نے پراکسی لڑی, وہ بھی انہوں نے یہ کیا کہ امر ملیشیا کو پھر حزب اللہ میں کنورٹ کیا, وہاں ایک خانہ جنگی کی وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ کچھ زندہ باقی نہ رہ سکا. کہہ رہے تھے ہم اسرائیل سے لڑنے, چلو ٹھیک ہے, اور 2 چیزیں اکٹھی تو نہیں چلی جاتی. اب انہوں نے جب اس کو ویک کر لیا تو انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے قاسم سلیمانی کو شہید کیا, پھر انہوں نے ان کے نیوکلیر سینٹر کو مارا, پھر اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے بٹھایا ہوا تھا اس کو گھر میں, پھر انہوں نے حزب اللہ کے اوپر تلے 3 لیڈرشپ کو ختم کیا, پھر انہوں نے شام میں سے ابو بکر جیلانی کو لیا ہے. اب وہ ایران کو جیسے چاہیں گے اس سے اس نے کہا ٹرمپ نے کہ نہیں, ایران ول نیور بی اے نیوکلیئر اسٹیٹ, کوئی ڈاؤٹ نہیں. اس نے نہیں, وہ آپ تو کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کے پر کاٹ دیے. مولا عمر یہی تو کہتا تھا, اس نے کہا تھا افغانستان گوند کا تالاب ہے, اس میں کوئی جو گھستا ہے باہر نکلتا. اس نے ان کو پاکستانی کو بھی یہی کہا تھا, اس نے کہا دیکھو پشتوں میں اس نے کہا تھا واریاں مت لگواؤ, آج ہماری باری آئے کل تمہاری بھی آ جائے گی. ایرانیوں کو بھی یہی کہا تھا آج ہماری باری کل تمہاری بھی آئے گی. ٹرمپ نے آگے جو 4 شرائط دیں, ٹھیک ہے, اس میں سے ایک شرط جو الجرانی کو دی, اس نے کہا کہ پیلسٹینین جو آپ کے پاس سیریا میں ہیں آپ ان کو نکالو گے, ایک تو آپ مانو گے اسرائیلی جو ایکسپینشن ہے. تو یعنی ان شارٹ آل ان آل پیلسٹائن سے لے کے جو بھی کنیکشن تھا, جو بھی چانس تھا, جو بھی امید تھی, وہ اس نے ختم کیا. تو میرا جو ویسٹ ایشین ڈاکٹرین ہوگا, ویسے تو اپرچونسٹ ہے, وہ کوئی ڈاکٹرین تو نہیں ہوتا, اس کو اپرچونٹی کی بات کرتا ہے, ڈیلز کی بات کرتا ہے. ٹرمپ کو کیا سمجھتے ہیں, یہ کوئی سیاسی لیڈر ہے؟ ٹرمپ ایک ایونجلسٹ کا چہرہ ہے. ٹرمپ پہلا امریکی صدر ہے جو جو میڈیا اور جو منی کے بغیر جیتا ہے. ٹرمپ کو صرف 22% یہودیوں نے ووٹ دیے ہیں, اور وہ بھی وہ تھے کہ انہوں نے جلوس نکالتے ناٹ ان آر ریم, بروکلن والے. ٹرمپ نے 1 روپیہ بھی ان سے کاکسس سے نہیں لیا. ٹرمپ کو یہودی 4 کتابیں لکھ چکے ہیں کہ یہ ہمارا دجال ہے, اینٹی کرائسٹ ہے. جو ایونجلسٹ ہیں وہ ان کا باقی کرسچینٹی سے ایک معاملے میں اختلاف ہے, بہت اسٹرکٹ عیسائی ہیں, وابی ہیں ان کے عیسائیت کے. مطلب اس کا وائف نے آپ سے تھا وہ گرل فرینڈ لے کے گھوم رہا تھا, اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ تم کیسے گھوم رہے ہو, یا تم ایونجلسٹ نہیں, یا تم وائس پریزیڈنٹ شپ شو رہے ہو. پیشے والا تک پتہ نہیں کیا نام تھا. ٹرمپ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ٹرمپ نے بھی اس کے بارے میں, اس کی ہیلری کلنٹن نے کہا تھا کہ اپنی اولاد کو اس نے بہت مورلی ٹھیک پالا ہے. ہیلری کلنٹن نے ایڈمٹ کیا تھا کہ بہترین باپ ہے. جب ٹرمپ ایونجلسٹ ایک بات پہ یقین رکھتے ہیں, باقی عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ریزریکشن ہو گئی تھی 3 دن کے بعد, وہ آئے تھے سب کو بخشوا کے چلے گئے. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ اس وقت آئیں گے جب ہیکل سلیمانی کمپلیٹ ہوگا تو اس کو گرانے آئیں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں جلد از جلد مکمل کراؤ تاکہ حضرت عیسیٰ آئیں. تو ٹرمپ اس چکر میں ہے, یہ آل فورسز انٹرپلے کر رہی ہیں اس جگہ پر. وہ بنوانا چاہتا ہے لیکن تباہ کرنا چاہتا ہے بعد میں. وہ بنانا چاہتے ہیں, یہ ارد گرد کے عرب جو ہے پیس چاہتے ہیں, مسلم امہ کچھ اور چاہتے ہیں. یہ معاملہ اباؤٹ دیٹ انشاءاللہ. تو اس ساری ڈسکشن کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ڈیئرلی ہوپنگ آپ لوگوں کو شو پسند آئے ہوگا. اور سب جانے سے پہلے مجھے آپ کا وہ چاہیے ہوگا, ایک شاؤٹ آؤٹ چاہیے ہوگا. سو نار از شارٹ فار نیریٹو. اس کے لیے کیمرہ میں دیکھ کے اف یو کین آسک دا آڈینسز 10 سیکنڈ میں میرے بارے میں کچھ بولنا ہے اور نار پلیٹ فارم کے بارے میں, سنس آئی ایم دا ون. اسماعیل قاسم جو ہے اس سے ایک تعلق ایسا ہے کہ جو اس وقت کا تعلق ہے کہ جب میرے اوپر دنیا میں میڈیا کی سلطنت بند کر دی گئی تھی اور چاروں طرف سے ایک طوفان کی جلغار تھی میرے اوپر, اور میں نے ایک اپنا راستہ اختیار کیا تھا سوشل میڈیا کے راستے. تو اس میں سے جو ایک
ساتھی میرے ساتھ تھا وہ اسماعیل قاسم تھا. پھر اس دوران پھر میں گرفتار جب ہوا تو اس کے اوپر بھی وہی معاملات آئے اور اس کو بھی وہی بھگتنا پڑا. تو یہ ان دنوں کا ساتھی ہے, یہ بالکل واقعی جو اس کربلا کے وقت کا ساتھی ہے کہ جب سارا کوفہ میرے خلاف ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نار جو ہے اس پر اس میں اس کا جو ہے اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے آمین. اور انتہائی شاندار طریقے سے یہ کنڈکٹ کرتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو چیزوں کو ایک خاص سٹائل سے ایسے لے کے چلتے ہیں کہ وہ اوور پاور بھی نہیں ہوتے اور انڈر پاور بھی نہیں ہوتے. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ اوریہ صاحب. انٹل نیکسٹ ٹائم جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.